हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? शेख जलालुद्दीन भाई बोल रहे हैं। जी, शेख जलालुद्दीन भाई बोल रहे हैं ना? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम सलमान है। आप कौन से मसलक से हैं भाई? आपने कॉल किया तो आपको मालूम होगा। अगर मुझे नहीं, जानते पहचानते नहीं तो मुझे कॉल क्यों किया फिर? नहीं जी, तो कहने मतलब भाई जैसे आप उसका मत कीजिए, आपका नंबर हमारा सेफ है, ठीक है, लेकिन आपका नंबर इसी में कॉल किया पूछने के लिए। मैं तो आले सुन्नत व जमात हनफी बरेली मसलक से हूँ। आपको मैं पूछना चाहता हूँ भाई। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सुन्नी हनफी बरेली भी हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये पूछने के कुछ पूछना है भाई। अगर आपको 1 मिनट का टाइम हो तो बोलिए, पूछूं। क्या पूछना है बताइए। 1 मिनट का बस यही पूछना है कि जो मान लीजिए कि वहाबी वाले हदीस ये लोग हरामखोर की औलाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग बिदअती हैं, तो और उसमें एक आयत पढ़ते हैं। हम पूछते हैं, एक भाई को मैंने फोन किया था कि बिदअत की तारीफ बताओ, तो बिदअत की तारीफ में जवाब दिया, एक आयत नहीं पढ़ते कुल्लू बिदअतिन दलाला। ये बिदअत की तारीफ है क्या है? तो हम इसी की थोड़ा वजह हम चाहते थे भाई। ये आयत नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, ये हदीस पाक है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये हदीस है, सही हदीस है। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला है। हाँ, जी जी ये हदीस पढ़ते हैं, जी जी। समझे? तारीफ है बिदअत की, कहना मतलब कि तारीफ है कि क्या है? बिदात की तारीफ नहीं। तारीफ बोले तो बिदात किसे कहते हैं, बिदात क्या होता है, उसकी तारीफ, इसकी तारीफ अलग अलग है। हाँ, जी 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 देवबंदियों के नजदीक भी इसके बहुत सारे तारीफें हैं। और किसी भी तारीफ में अगर बिदात को वो लोग फिट करे तो सबसे पहले बिदती देवबंदी साबित होंगे। हाँ, और दूसरी बात के आमाल में बिदत तो कभी जरूरत होता है। हाँ, जी जी आमाल में बिदात कभी जरूरत होता है। हर बिदात मतलब बिदात सय्यआ है, और बिदात हसना भी शरीयत में सबूत है। ये बिदअत की तारीफ नहीं है। ये बिदात की तारीफ नहीं है। बिदात के बारे में हदीस में ये बयान है कि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला है। हाँ, ये हदीस में है। लेकिन यहाँ हर से मुराद ये नहीं कि हर एक बिदात। हर से मतलब हर बिदात सय्यआ। हाँ, बिदात सय्यआ जितने हैं सब गुमराही है, और बिदात हसना अलग चीज है। अगर हर बिदात मतलब बिदात सय्यआ हसना कुछ नहीं, सब गुमराही है, तो फिर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तरावी शुरू किया, और सहाबा ने जब कहा कि ये तो बिदत है, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया हाज़िही बिदअतुन हसना, ये तो अच्छी बिदत है। अगर ये बिदत है तो फिर ये अच्छी बिदत है। तो साहबा इकराम जब बिदत कहा कि तरावी ये तो बिदत है, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने भी वो हदीस थी जो आज वहाबी पढ़ते हैं, और सहाबा के सामने भी थी, क्योंकि सहाबा सबसे पहले हदीस जानते थे। हाँ, सहाबा ने कहा कि ये तो बिदत है, तो सहाबा ने क्या समझ के कहा? सहाबा ने यही समझ के कहा कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये हदीस सहाबा के जहन में मौजूद थे, और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में भी थे। उसके बावजूद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमाना कि हाज़िही बिदअतुन हसनतुन, कि ये बिदअत हसना है, यानी अच्छी बिदअत है। हाँ, कोई नया काम शुरू करने वाला बिदअत है, नया काम कोई भी है तो बिदअत है, ऐसा उनका कहना है। तो फिर एक हदीस, सही हदीस ये है कि अगर कोई गुनाह का काम शुरू करे और उसके बाद जितने लोग उस गुनाह को करेंगे, जो शुरू किया उसको एक हिस्सा उसको मिलेगा। हाँ, जैसा काबिल ने सबसे पहले हाबिल को कत्ल किया। काबिल ने सबसे पहले हाबिल को कत्ल किया। अब क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे तो उसका आधा हिस्सा, उस गुनाह का आधा हिस्सा सबसे पहले काबिल को मिलेगा, क्योंकि इसने गुनाह का काम, कत्ल का काम इसने सबसे पहले शुरू किया। तो इसी तरह नेक काम, जो हदीस, ये सही हदीस है, नेक काम जो भी शुरू करेगा, कोई भी नेक काम शुरू करेगा, तो जितने लोग उसके बाद करेंगे
ہاں جتنے لوگ اس کام کو دیکھ کر کریں گے تو اس کا آدھا حصہ وہ شروع کرنے والے کو ملے گا. سمجھے؟ جب نیک کام کوئی شروع کرنا ہی نہیں، کوئی بھی نیا کام شروع کرنا بدعت ہے، تو پھر نیک کام شروع کرنے پر آدھا ثواب کیسے ملے گا؟ جب شروع کرنا ہی نہیں تو آدھا ثواب کیسا ملے گا؟ جی وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا 6800 کی، اس میں کوئی دین میں کوئی اچھی طریقہ ایجاد کی اچھی سنت جاری. ہاں تو طریقہ ایجاد کرنے والے کو آدھا ثواب ملے گا. تو اصل میں کام یہ دیکھنا ہے کہ جس کی اصل موجود ہو شریعت میں، اب اس کام کو آسان طریقہ سے کرنے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی سسٹم اپنائے نیا. کام پرانا ہو، سسٹم نیا ہو، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. ہاں جیسا قرآن میں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ سلام پڑھنے کا حکم دیتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. اب سلام سلموا تسلیما کہہ کر اللہ نے سلام پڑھنے کا حکم دیا، تو اب یہ سلام پڑھنا کیا ہوا؟ بدعت نہیں ہوا، اللہ کا حکم ہوا. ہاں سلام پڑھنا اللہ کا حکم ہوا. اب اللہ کے حکم کو آسان طریقہ سے اپنانے کے لیے اگر حدیث میں خاص طریقہ ہے تو اس طریقہ سے 56 ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا. ہاں آپ سنو سلام پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے، اور حدیث میں کوئی خاص طریقہ کے پابند نہیں کیا گیا کہ اسی طریقے سے سلام پڑھنا ہے، بلکہ کسی بھی طریقے سے سلام پڑھا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی سلام کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کرے یا خاص کوئی طریقہ اپنائے، جیسا ہم لوگ الحمدللہ سلام پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے آسانی کے لیے اپنایا گیا، اور اسی طریقہ کے بارے میں حدیث میں ہے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے گا نیک کام کرنے کے لیے، اور بعد میں جتنے لوگ اس کام کو کریں گے اس کا ایک حصہ ثواب شروع کرنے والے کو ملے گا. یہ دیوبندی لوگ خود کے لیے تو سب کچھ مان لیتے ہیں، مگر ہم کو غلط ثابت کرنے کے لیے جتنے بھی اپنے طریقہ کا بھی خون کرتے ہیں، اپنی کتاب کا بھی سرے سے ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے اکابرین کی باتوں کو بھی ان کو نظر نہیں آتی. جیسا کہ تبلیغ، اب تبلیغ کرنا اللہ کا حکم ہے نا، کہ دین کی باتیں پہنچاؤ. ہاں بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے نبی کو حکم دیا، اور اللہ کے نبی کا جو غلام ہے، نبی کے نائب ہے، ورثۃ الانبیاء علماء اکرام ہے، ان کو بھی حکم ہے کہ تبلیغ کرو. اب ان لوگوں نے جو تبلیغ کا طریقہ نکالا، یہ طریقہ تو صحابہ اکرام کا نہیں تھا. الیاس کاندلوی نے طریقہ نکالا کہ تبلیغ کرنے کا یہ سسٹم ہے، مسجد میں جائیں گے، رہیں گے وہاں، اس محلے کے لوگوں کو پھر دوسرے محلے میں بھیجیں گے، 40 دن 4 مہینے کے نکالیں گے. یہ بھی کوئی طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ایسا نہیں تھا. لیکن یہ سسٹم نیا ہے. اگر تبلیغ ان کے اگر بدعقیدگی گمراہی ان کے علماء کا کفر نہیں ہوتا تو پھر ان کے جماعت سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں تبلیغ سے. سمجھے بھائی؟ آیت جو ہے آپ تراوی والی آیت بتا رہے تھے کہ کون سی حدیث ہے؟ آیت نہیں بھائی، حدیث ہے. تراوی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراوی باقاعدہ مستقل مہینہ بھر تراوی 20 رکعت تراوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، کیونکہ یہ اس میں وزر بھی تھا اور اس میں حکمت بھی تھی کہ اللہ کے نبی شروع کرتے تو پابند ہوتے اور فرض ہو جاتا، امت کے لیے مشقت ہوتی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے شروع نہیں کیا. جب حضرت عمر شروع کیا تو ابھی فرض نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرض ہونے کا جو اللہ کی طرف سے وحی کا درجہ بند ہو گیا ہے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب حضرت عمر شروع کریں گے تو سنت ہو سکتا ہے، فرض نہیں ہو سکتا. ہاں، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. تو بدعت حسنہ کا ثبوت تو حدیث سے ثابت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کہ ھذہ بدعۃ حسنہ.
تو اس لیے کوئی بھی کام نیا نہیں ہونا چاہیے، اس کا سسٹم نیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسا علم سیکھنا ہے، اب علم سیکھنا حدیث سے ثابت ہے، یہ نہیں کہ حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہیں علم سیکھو. حدیث میں تو ہے کہ علم سیکھنے کے لیے اگر چین بھی جانا ہو تو جاؤ، علم سیکھنے دشمن سے بھی علم حاصل کرنا ہو تو بھی کر سکتے ہو. ہاں، تو جب ثابت ہو گیا علم سیکھنا، اب علماء نے اس زمانے میں طریقہ بنایا کہ 8 سال کا کورس ہوگا، پہلے سال اردو فارسی پڑھائے جائیں گے، دوسرے سال جو ہے عربی کے صیغے پڑھائے جائیں گے، صرف پڑھائے جائیں گے، نحو پڑھائے جائیں گے، اس کے بعد ہدایت النحو، قدوری، اور پھر اس کے بعد پھر کافیہ، شرح جامی، شرح وقایہ، اور اس طرح کتابیں 8 سال کا 7 سال کا کورس پڑھائیں گے. تو یہ تو حدیث سے یہ تو بالکل نیا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو کیا کافیہ پڑھایا تھا؟ ہاں، شرح جامی پڑھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں پڑھایا تھا. وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں نا بھائی، وہ لوگ تو یہ ریکارڈ بھی آپ کے انشاءاللہ آپ کی بات کو میں لوگوں تک پہنچاؤں گا، تاکہ جو آپ کو میں جواب دے رہا ہوں، تاکہ جو لوگ بدعت کر کے چلاتے ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، اس ریکارڈنگ کو آپ بھی وائرل کیجئے تاکہ لوگوں کو بدعت کا پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو اب یہ بتائیے، علم سیکھنا فرض ہے، علم سیکھنا فرض ہے، اس کا سسٹم تو کوئی خاص اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اسی سسٹم سے علم سیکھنا ہے، دوسرے سسٹم سے نہیں سیکھ سکتے. جب سسٹم کا کوئی تخصیص نہیں کیا تو ہم جو سسٹم سے چاہے علم سیکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی چاہے ہم علم سیکھ سکتے ہیں. جواز کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، جہاں بھی جا کر ہم علم حاصل کرنا چاہیں علم حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بدعت نہیں ہے. تبلیغ کے لیے بھی ہم طریقہ جب نیا اپناتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. علم سیکھنے کے لیے ہم جب نیا طریقہ اپناتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو اسی طرح شریعت کے بہت سارے احکام ہیں جو آسان طریقہ سے شریعت کی پابندی ہو سکتی ہے، اس کام کو آسان طریقہ سے کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ صلاۃ و سلام اچھے انداز میں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم اپنے انداز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یہ بالکل بدعت نہیں ہے. ہاں، بدعت سیئہ کی کیا ہے پھر مثال؟ بدعت سیئہ کیا ہے کہ جو شریعت میں اس کی اصل ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر تعزیہ داری کرنا. اب تعزیہ داری کیا ہے؟ تعزیہ لے کے گھومنا، کوئی فوٹو تصویر لے کے اس کے ساتھ جو ہے خرافات اور بہت سارے حرام کام اس کے اندر، برائی بھی ہے. اس کی شریعت میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ شریعت میں کوئی اصل ہے، نہ اس کے صحابہ اکرام سے اس کا عمل کا تائید ہے، سپورٹ ہے. اب ہم جو ہے اپنی طرف سے اگر شروع کریں تو یہ بالکل بدعت سیئہ ہے. اسے کہتے ہیں بدعت سیئہ. اس کے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں. ہاں، اس کے اندر جب کوئی خوبی، کوئی نیکی اس کے اندر ہے ہی نہیں. یہ بلا وجہ جو ہے صرف ایک تصویر کو لے کے گھمانے کو، اور یہ ہندوؤں کے دیے ہوئے بنائے ہوئے چیزوں کو ہم لوگ اپنانا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بالکل بیوقوفی نادانی ہے، اور اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ. اسی طرح شادی بیاہ کا، یہ جوڑے جہیز کا جو آج کل رواج ہے، ہاں، اور شادی کا جو نئے ریتی رواج ہیں، اس کے اندر بھی بہت سارے بدعت سیئہ ہیں. اور اسی طرح اذان مسجد کے اندر دینا، یہ بھی بدعت سیئہ ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے بدعت کی ایک پہچان یہ بھی بتایا گیا ہے، جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت مٹ جائے گا. بدعت آنے سے سنت مٹ جاتا ہے. اب اذان دینے کا سنت کیا ہے؟ مسجد کے باہر اونچی جگہ پہ اذان دینا. ہاں، ہر اذان، ایک جمعہ کے دوسری اذان بھی اور دوسرے پنجگانہ نماز کی اذان بھی مسجد کے باہر ہونی چاہیے. تو یہ لوگ اندر دینا شروع کر دیے. ہم کو سمجھ میں آئے گا، آپ اچھی طرح سمجھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب بات یہ بتائیے، اب میں بولتے رہوں، آپ ذرا سنیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. بہت سارے مسائل مجھے یاد آ رہا ہے، میں بولتے رہوں گا، آپ بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں. آخر میں آپ کو سوال کرنے کا اور موقع دیں گے. اب یہ اذان مسجد کے اندر دے کر یہ لوگ باہر دینے کا سنت کو مٹا دیا. حالانکہ ہر اذان مسجد کے باہر ہونا چاہیے، سمجھے؟
اور اقامت کے وحیا علی الصلاح پر کھڑے ہونا سنت ہے، کتاب سے، حنفی مسلک کی کتاب سے ثابت ہے، حدیث کے شرح احادیث سے ثابت ہے، بہت ساری کتابوں سے، خود ان کی کتاب سے ثابت ہے کہ حی علی الصلاح پر کھڑے ہونا۔ تو یہ لوگ شروع سے کھڑے ہو کر خود بدعتی، سب سے بڑے بدعتی بنتے ہیں، اور بدعتی جو الزام لگا رہے ہیں یہ سب سے بڑے بدعتی یہ خود ہیں، سمجھے؟ اور بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میں ایک بات بول رہا تھا، آپ بیچ میں بولے تو میری بات بھول گیا میں، بتائیے۔ نہیں میں سمجھ گیا جو آپ بتا رہے ہیں، کیا بات علی خان بھائی کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ اور کوئی بدعت کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ ہماری وہ کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی، الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا، ہماری کنفیوژن دور ہو گئی۔ ہاں جی جیسے ان کا ایک پرسنل گروپ ہے، وہی میں بول رہا ہوں، اگر کوئی اتنا نہ ہو تو میں اس کو اس گروپ میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اس میں مسئلہ مسائل سیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں سنو تو جماعت بریلی مسلک کے، اس میں ان کا پرسنل گروپ ہے جی گروپ، اگر آپ بولیں گے تو میں اس میں ایڈ کر دوں گا بس۔ ہاں ایک بات اور سنیے، پہلے تو یہ لوگ بدعت ہم کو بدعتی کہتے ہیں، الحمدللہ کوئی بھی عقیدہ کا بدعت ہم سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو عقائد ہے صحابہ اکرام سے لے کر ہر چیز ہمارے عقائد میں صحابہ اکرام سے لیے ہوئے ہیں، آج تک کوئی ہم نے نیا عقیدہ ہم نے نہیں گڑھا۔ اور ان لوگوں نے جو عقیدہ بنایا ہے، ان کے عقیدے کا بدعت ان کے اندر موجود ہے، جو سب سے بڑا جرم ہے، اور عقیدے کا بدعت اسلام سے ہی خارج کر دیتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے عقیدہ گڑھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ عقیدہ کہیں بھی ان کتاب میں نہیں ملے گا، دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کی کتاب میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ عقائد کا بدعت ہے اور یہ کفر ہے، کیونکہ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک کسی کتاب میں، ان کے پہلے کی کتاب میں دکھا نہیں سکتے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ دیوبندی اور اہل حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد کو پیدا کر دے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ کفری عقیدہ ہے ان کا، کیونکہ اللہ کے وعدے کے خلاف اللہ چاہے گا، چاہنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کا چاہنا اللہ کے وعدے کے اندر ماتحت، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اب جب اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا، وعدہ فرما دیا، اب یہ اللہ کے کلام کے خلاف اللہ نہیں کرے گا۔ تو یہ قادیانی کو جنم دینے والا سب سے پہلا عقیدہ یہی ہے، اسی سے شروعات ہوئی، اسی عقیدے کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہاں اس کو میں خلاصہ پھر اگلے کبھی کال کریں گے تو اس بارے میں خلاصہ کر کے بتاؤں گا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔